बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर आज अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की अता की हुई तौफीक से, अल्लाह ताला की मदद से 4 जनवरी 2021 की शब में हम इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान का आगाज़ कर रहे हैं। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि रब्बे करीम ये सिलसिला कबूल फरमाए, अपने फजल करम से, अपनी मदद से वन्नास तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। भाई ये कबूलियत की घड़ियाँ चल रही हैं, अभी आपने नमाज पढ़ी है, सब कहें आमीन। सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। इससे आला दुआ कौन सी है? अल्लाह ताला शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सूरह आल इमरान ये भी बड़ी सूरतों में से एक सूरत है। इसकी 200 आयात हैं और इसके 20 रकू हैं। आल इमरान इस वजह से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था और हज़रत सैयदा मरियम के वालिद का नाम भी इमरान था। ये दोनों नबी नहीं थे, मगर यहाँ चूँकि सैयदा मरियम का जिक्र हुआ है, आगे फिर उनके बेटे हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, तो इनके वालिद जो इमरान थे उसके लिहाज से इस सूरत का नाम रखा गया है आले इमरान। क्या नाम है जी? आले इमरान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान भी नबी नहीं थे और सैयदा मरियम के वालिद हज़रत इमरान भी नबी नहीं, मगर ये बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। इनकी ख्वाहिश थी और इनकी आहलिया मोहतरमा ने, सैयदा मरियम की माँ ने ये दुआ मांगी थी, मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसको इसी तरह बैतुल मुक़द्दस का खादिम और इमाम बनाऊंगी। मगर वो तो सैयदा मरियम पैदा हो गई, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, मगर इस बेटी को जो अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, सुभान अल्लाह, वो फिर कलीमतुल्लाह बने, वो रूहुल्लाह बने, वो रसूलुल्लाह बने। तो इस सूरत का जो शान नज़ूल है वो तो मैं बताता हूँ। पहले आप ये समझे कि हमने सूरह फातिहा में दुआ मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे। तो इस दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ईमानियात को वाज़े किया। शुरू भी ईमान से हुआ, युमिनूना बिल, और ख़त्म भी हुआ आमनर रसूल से। ठीक है जी। तो सूरह बकरा में ज़्यादातर ईमानियात का जिक्र है और सूरह आल इमरान में ज़्यादातर इस्लामियात का जिक्र आ रहा है। ये पहला जोड़ है जी। दूसरा जोड़, सूरह बकरा में यहूदियों का रद्द किया गया है। बोलिए यहूदियों का, और कहीं ज़िमनन ईसाइयों का जिक्र भी आ गया, रद्द आ गया। मगर सूरह आल इमरान में टिका कर ईसाइयों का रद्द किया गया है और कहीं ज़िमनन यहूदियों का जिक्र भी आ गया। ये इसमें दूसरी मुनासबत है। और तीसरी एक अजीब मुनासबत ये है कि उधर सूरह बकरा में ये बार बार तौहीद को अकली दलाइल से साबित किया गया। बोलिए तौहीद को। आसमान किसने बनाया? फजअलना मिनस समाई मान, बारिश किसने नाजिल की? और फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, ये रिज़्क़ किसने निकाला? वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे बड़ों को पैदा किसने किया? ये चीज़ें जो अकल में आने वाली थी वो सूरह बकरा में बयान हुई हैं और सूरह आल इमरान में ज़्यादातर नकली दलाइल दिए गए हैं। यानी अल्लाह ताला ने तौहीद के असबात में अपनी आयात और अंबिया की पैदाइश और अंबिया के मौजज़ात का जिक्र किया है। एक और आपको बड़ा जोड़ नज़र आएगा कि सूरह बकरा में साबित कदमी का बयान आया है। किसका जी? सबर का। बार बार आपने देखा सबर सबर सबर, और बनी इसराइल की बेसब्रियों का जिक्र ज़्यादा हुआ है कि वो बेसब्री थी, तुम सबर करो। अब यहाँ सबर का अमली मैदान यानी ग़ज़वा बदर का जिक्र आएगा और ग़ज़वा उहद का जिक्र आएगा। तो ये एक मुख्तसर मैंने खुलासा बयान किया है
پہلا واقعہ سورہ آل عمران میں عجیب و غریب جو ہے وہ سیدہ مریم کا ہے کہ سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ ان کی ماں نے بیٹا مانگا تھا تو یہ کیا بن کے آئی؟ بیٹی۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، اور تیسرا حضرت عیسیٰ کے محیر العقول معجزات کا، اور چوتھا جب سیدہ مریم کمرے میں بند تھی اور کمرہ لاک تھا، حضرت زکریا واپس آئے اور انہوں نے آگے دیکھا کہ وہ پھل کھا رہی ہے۔ اگر وہ پھل اس موسم کا ہوتا تو شاید کوئی دے گیا ہوگا، پر وہ تو پھل اس وقت موسم بھی نہیں تھا اور کوئی لا کے دے سکتا بھی، تو کہا کہ جی یہ پھل کہاں سے آیا؟ کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو حضرت زکریا نے یہاں سے دلیل پکڑی کہ اگر بے موسمہ پھل، ظاہری پھل سیدہ مریم کو مل سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ نسلی پھل کیوں نہیں مل سکتا؟ عمر تھی 90 سال۔ عمر کتنی تھی جی؟ 90 سال۔ اور بیوی بھی بہت بوڑھی تھی، وہ بھی 80 سال کی تھی۔ اس حالت میں بیٹا مانگا اور اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دینے آئے تو پھر کہنے لگے ہوگا کیسے؟ بھائی مانگ تو آپ ہی رہے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا جی آپ کو بشارت ہو تو پھر ساتھ ہی کہنے لگے ہوگا کیسے؟ میں بوڑھا ہوں، مطلب ایسی بھی کوئی نامی شادی کرنی پڑے گی، بیوی میری بہت بوڑھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بیوی بھی یہی رہے گی، بندہ بھی یہی رہے گا۔ بابیاں نو تھوڑا جہا ہوش کر لینا چاہیے بھی اللہ تعالیٰ رحم کر سکتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ پی ٹی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جوڑے کو بیٹا عطا فرمایا۔ فرشتوں نے کہا جی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہونے لگے گا تو 2 دن پہلے اللہ آپ کی زبان بند کر دے گا، آپ اشاروں سے بات کریں گے، اشاروں سے۔ یہ ہوا، یہ سارا کچھ بیان آپ کو، اور سارے مسائل اور فضائل، اور پھر سورہ آل عمران کا اینڈ اللہ تعالیٰ صبر پر کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ مل جائے گا۔ آئیے ذرا ہم شروع کریں اس کا شان نزول۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ 60 عیسائیوں کا وفد، بولو کتنے جی؟ 60 عیسائی نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ وفد نجران کا تھا۔ اور جناب یہ بڑے بن ٹھن کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بھئی اتنے خوبصورت کپڑوں والا قافلہ ہم نے آج تک دیکھا۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان سے ملاقات ہوئی، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سے جو ہی سلام پھیرا تو یہ وفد آ گیا۔ اب سنیے، ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس کا نام تھا عاقب۔ کیا نام تھا جی؟ عبد المسیح، یہ اس کا لقب تھا۔ اور دوسرا سید، اس کا نام تھا الاہم۔ الاہم یہ جناب ان کا نگران تھا، امیر سفر تھا۔ اور تیسرا سردار تھا ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کا اسقف بشپ تھا، بہت بڑا پادری۔ اور باقی آپ اندازہ کر لیں کہ جب یہ 3 سردار اتنے بڑے ہیں تو باقی کیسے ہوں گے۔ اب جناب یہ سارے آ گئے۔ پہلے تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی اتنے مہمانوں کو ایک جگہ ٹھہرانے کی ہمارے پاس گنجائش ہے، تو ہم آپ کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی صحابہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں 2 مہمان، ایک مہمان۔ وہ پادری نو فکر پہ گئی، انہوں نے کہا جیڑا جائے گا صبح کلمہ پڑھتا ہی آئے گا۔ تو کہنے لگے جی نہیں اسی تو اکٹھے ہی رہنا ہے، ہم نے تو اکٹھے رہنا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا میری مسجد میں رہ لو۔ ہاں، مہمانوں کی بڑی شان ہوتی ہے جناب، مہمانوں میں مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں، وہ کہنے لگے پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے اور اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے مشرق کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں تم اپنے طریقے پر نماز بھی پڑھ لو، میری طرف سے نماز کی بھی اجازت ہے۔ میری طرف سے نماز کی بھی لو جی۔ اب یہ بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تمہارے پاس جو اتنا علم ہے اور تم بہت بڑے پادری ہو۔ تو کہنے لگے ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم تو ایک نبی اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، 3 چیزوں نے تمہیں اسلام سے روکا ہوا ہے۔
بولو جی کتنی چیزیں؟ نمبر 1 فرمایا تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، بولیے صلیب کی پوجا کرتے ہو۔ نمبر 2 تمہارے ہاں خنزیر حلال ہے، تو خنزیر کا حلال ہونا یہ بھی تمہیں مسلمان ہونے سے روک رہا ہے۔ اور تیسرا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جبکہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ 3 باتیں تو ہیں ہم میں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم میں یہ 3 باتیں موجود ہیں تم مسلمان ہیں اور اسلام میں بولیے داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر نا وہ ہمارے پیارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ باپ کہ اولاد اپنے باپ سے ملتی جلتی ہے؟ بولیے اپنے باپ سے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا ہمارا رب تو زندہ ہے؟ اتنے سبحان اللہ بڑھتی ہے، وہی تسی ہضم کر جاؤ تو تواڈے میدے دا کمال ہے، بڑھتی ہے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میرے آقا نے، یہ مناظرہ ہو رہا ہے عیسائیوں سے، فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اولاد کس پر ہوتی ہے؟ باپ پر۔ تو ہمارا اللہ تو زندہ ہے اور تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کو صلیب پر سولی دی گئی ہے، تو باپ بیٹا اگر سولی چڑھ گیا اور باپ بچا نہ سکا تو پھر یہ بیٹا باپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ تو حی ہے، زندہ ہے۔ اور دوسری اللہ کی صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، بولیے عیسیٰ علیہ السلام کو موت ہے، اور ان کے ہاں تو آ چکی تھی اور ہمارے ہاں ابھی آنی ہے۔ تو اللہ پر موت ہے، وہ کہنے لگے جی یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ موت سے پاک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہمارا اللہ قیوم ہے، خود قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم کر رکھا ہے۔ بولیے پوری کائنات کو قائم ہے، وہ ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر بتاؤ نا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کس چیز کے مالک ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں؟ اور تمہارے ہاں تو وہ خود بھی قائم نہیں کہ سولی چڑھ چکے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے نبی پاک نے ان سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، نہ آسمانوں کی اور نہ زمینوں کی؟ انہوں نے کہا جی بالکل اللہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ہیں۔ تو فرمایا عیسیٰ کو تو صرف وہی علم تھا جو اللہ نے عطا فرمایا۔ کہنے لگے جی یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا ہے، فرمایا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے رب نے رحم مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنائی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی صورت ہے جیسے اس نے چاہی، اور ہمارا رب تو کھانے سے بھی پاک ہے اور بولیے پینے سے بھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی ماں نے رحم میں رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو ایسے ہوئی جیسے بچوں کی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ تو ایسے کھاتے تھے جیسے بچے کھاتے ہیں، ایسے پیتے تھے جیسے بچے پیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے؟ بولیے اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اب تو وہ بالکل خاموش ہو گئے اور اس پر سورہ آل عمران کا نزول شروع ہو گیا۔ بولیے بھائی اس پر سورہ آل عمران کا نزول شروع ہو گیا۔ میں پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں اور پھر کل کے موضوع کو ابھی اناؤنس کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کل کا موضوع ہے کیا۔ وہ ملتا جلتا ہے پر اتنا وقت نہیں کہ سارا کچھ۔ پہلی آیت الف لام میم، اس پر ایک آیت مکمل ہو گئی۔ بولیے ایک آیت ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے حروف مقطعات، بولیے حروف مقطعات، علیحدہ علیحدہ حرف۔ الف لام میم، الف لام علیحدہ پڑھا جائے گا اور میم اور اس پر مد بھی ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب ان کا علم صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے؟ یہ میرے پاس طبیان الفرقان پڑھی ہے،
مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، پچھلے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. ان کی تفسیر ہے 10 جلدوں میں آ چکی ہے. یہ دوسری جلد میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے. عام دیوبندیوں وہابیوں سے کہیں تو وہ غصہ کھر جاتے ہیں، کہتے ہیں صرف اللہ جانتا ہے، نبی نہیں جانتا. اب آپ مجھے بتائیں اگر میں عربی میں تقریر کروں تو آپ کیا کریں گے؟ بولیے. آپ کہیں گے نا کہ مولوی صاحب کیا فائدہ، ہم تو عربی سمجھتے، ترجمہ تو کرو. میں انگلش میں خطاب کروں تو آپ کو سمجھے، کیونکہ آپ کی زبان نہیں ہے. صاف ظاہر ہے مجھے اسی زبان میں گفتگو کرنی پڑے گی جو آپ سمجھتے ہیں، تب ہم کہیں گے کہ میں نے تقریر کی اور آپ نے حاصل کر لی، وصول کر لی. اگر اللہ دے رہا ہے، نبی جانتے ہی نہیں تو فائدہ کیا ہوا دینے کا؟ لہذا ماننا پڑے گا. خدا بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ بھی جانتے ہیں. خدا بھی جانتا ہے اور مصطفیٰ بھی جانتے ہیں. یہ پہلا ہو گیا. ہاں کچھ لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ. الف اللہ بھیجنے والا ہے، میم جبریل امین لانے والے ہیں، محمد پہ قرآن آنے والا ہے. آگے ہے جی اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تو جانتے ہی ہیں، اللہ کا ذاتی نام ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہے. الحج جو زندہ ہے، بولیے جو آپ آیت الکرسی میں بھی سن چکے ہیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سونا تو دور کی بات ہے، وہ اونگتا بھی نہیں. ایسا زندہ ہے کہ زندگی کا محتاج بھی نہیں، بلکہ سب کو زندگیاں دیتا ہے. قیوم، خود قائم ہے اور ساری چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے. یہاں آپ کو نا ایک دلچسپ بات بتا دوں. جب عیسائیوں نے زیادہ زور ڈالا نا، انہوں نے کہا جی روح اللہ کون ہے؟ تو کہا جی عیسیٰ علیہ السلام. کلیمت اللہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام. بس انہوں نے کہا جی کلیمت اللہ، روح اللہ، ہو گئے اللہ. کہو نا استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رد کیا پر کمال کر دیا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں کمثل آدم، ایسے ہے جیسے آدم. جیسے بھائی عیسیٰ کی ماں تو ہے نا، ابا کوئی نہیں. تو ظالم عیسائی ہو، تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جن کی ماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہو؟ سٹ صحیح ماری ہے نا. اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر کہہ دیا ہو جا تو ہو گئے. تو عیسائیوں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، آدم کو کیوں نہیں بنایا؟ ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں اور ابا بھی. ان کی چلو ماں تو ہے نا. تو پھر ایسے بھاگے کہنے لگے جی ماں معاذ اللہ، اللہ کی بیوی ہے، استغفر اللہ. پھر 3 بنا دیے، تثلیث کا عقیدہ نکل آیا. تو فرمایا میں قیوم ہوں، خود بھی قائم ہوں اور سب کو قائم کیے ہوئے ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں. نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر نازل کی ہے، نازل فرمائی ہے یہ کتاب بالحق، جو حق ہے. بولیے جو قرآن حق ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کے بھائی تورات ہے. آگے آ گیا نا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے نازل کیا ہے تورات کو اور انجیل کو. اب انجیل کی تصدیق کیسے ہے؟ انجیل میں ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، حضور آ گئے. قرآن تصدیق کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آخری کتاب آئے گی، قرآن آخری کتاب آ گئی. تو فرمایا من قبل ھدی للناس، اس قرآن سے پہلے یہی لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تورات اور انجیل اور زبور، یہ ہدایت تھی. اب جب قرآن آ گیا، اب سب کے لیے ہدایت قرآن ہے. تو ان پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو. یہاں آپ کو ایک علمی بات بتاؤں، اگر سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. بسا اوقات احادیث میں ایک عمل آتا ہے، پھر حضور چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ عمل ہے چھوڑ دیتے. پہلے آپ نے رفع الیدین کیا، آپ نے رفع الیدین رکوع جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا، اور یہ قاعدہ اولا پر اڑتے ہوئے بھی، تشہد پر کھڑے ہوتے بھی کیا.
اب یہ تو اہل حدیث زور لگا لگا کر بیان کرتے ہیں. ایک اور بھی رفع دین کیا تھا سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی, سجدے سے اس کا کوئی ذکر نہیں کرے گا. وہ بھی بخاری میں آ رہا ہے اور بھی کتب حدیث میں آ رہا ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی حضور نے رفع الیدین ہے. جو حضور نے چھوڑ دیے ہم نے بھی چھوڑ دیے, اور جو کیے ہم نے بھی جاری رکھے. مثلا ابتدا والا حضور نے نہیں چھوڑا, ہم بھی ابتدا میں رفع دین کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اچھا جی, فطروں والا حضور نے نہیں چھوڑا تو بولیے ذرا سارے, ہم نے بھی نہیں چھوڑا. اچھا وہ عیدوں والا حضور نے نہیں چھوڑا تو ہم نے بھی نہیں چھوڑا. یہ بات ہے بھائی. اب قرآن میں تو ذکر ہے صحابہ کے شراب پینے کا بھی, مگر کب؟ جب حرام نہیں تھی. تو کوئی کہے جی قرآن میں شراب آئی ہے, شراب آئی ہے, آگے بھی پڑھ لو. وہ جی حدیث میں رفع الیدین آیا, میں نے کہا آگے بھی پڑھ لو. مسلم شریف میں حدیث آ رہی ہے جو وضو کر کے گرم کھائے گا چیز وضو ٹوٹ جائے گا. بولیے وضو. اور آگے کیا ہے کہ جو کھائے گا نہیں ٹوٹے گا. تو پتہ کہ پہلے تھا بعد میں. اب حدیث میں واقعہ تو ہر قسم کا ملے گا, حدیث تو ہر قسم کی ملے گی, مگر دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے کس پر عمل کیا ہے. تو ہمارا بھی پوری دنیا میں چیلنج ہے کہ 4 رفع الیدین, 4 صحابہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضور کے بعد ابو بکر آئے, پھر عمر آئے, پھر عثمان آئے, پھر علی آئے. ان چاروں نے نمازیں پڑھائی ہیں. چاروں صحابہ سے ایک بھی رفع الیدین والی حدیث دکھا دو, منہ مانگا انعام بھی دیں گے اور ساری زندگی کرتے بھی رہیں گے. اور جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر مان لو جو حضور نے چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا, اور صحابہ نے بھی چھوڑ دیا. تو نماز وہابیوں والی چاہیے یا صحابیوں والی؟ وہی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ہدایت تھی تورات اور انجیل اور زبور میں, اب قرآن آ گیا تو ساری ہدایت کس میں ہے؟ اب تورات, انجیل, زبور. ہاں مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگا وہ جو حضور نے رفع دین کیا وہ کدھر جائے گا؟ میں کہا ایمان لائیں گے نا, اس پر کیا کریں گے؟ اور نہ کرنے والی پر عمل کریں گے. نہیں سمجھے ہو آپ بھائی؟ حضور کی 11 بیویاں, کتنی؟ اور ویسے تو 37 خواتین آپ کے حصے میں آئی ہیں, کچھ لوڑیاں بھی تھیں, وہ ڈال کر 37 خواتین بنتی ہیں, پر بیک وقت 9 ازواج مطہرات رہی ہیں. یہ حدیث میں ہے. پر ہم کتنی پر عمل کر سکتے ہیں؟ 1 2 3 اور 4. تو اب وہ 9 والی کدھر جائے گی, 11 والی کدھر جائے گی؟ میں نے کہا اس پر ایمان لائیں گے نا, اس پر کیا کریں گے؟ وہ حضور کی خصوصیت ہے, انکار نہیں کریں گے ہم, پر جو سنت بنے گی اس پر عمل کریں گے, جو حدیث بنے گی ایمان لائیں گے. تو اہل حدیث بھی ہم ہیں اور اہل سنت بھی, کہ ہم حدیثوں پر ایمان رکھتے ہیں, جو حدیث سنت بن جائے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ اور طرف بات نہ چلی جائے. اب جو تورات کی بات, اب جو انجیل کی بات, اب جو زبور کی بات قرآن و حدیث سے ملے گی ہم ایمان لائیں گے. جو قرآن حدیث سے ٹکرائے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے. بولیے بھی نہیں مانیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, تھوڑا سا آپ کا بھی امتحان ہو جائے نا. آپ بتائیں کہ صحابہ قرآن والے ہیں یا تاریخ والے ہیں؟ بھائی سارے بولیں اور سوچ کے بولیں. یہ آپ نے سوچ کے بولا ہے یا ویسے ہی کہہ دیا ہے؟ کیونکہ آپ صحابہ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے محبت میں کہہ دیا ہو, یا سوچ کر کہا ہے؟ سوچ کر. صحابہ قرآن والے یا تاریخ والے؟ اچھا, صحابہ حدیث والے یا تاریخ والے؟ ٹھیک ہے, میں یقین رکھوں کہ آپ سارے بولے ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا. نہیں سمجھے ہو؟ جو ہستیاں قرآن و حدیث والی ہیں, جو اب تاریخ قرآن حدیث سے ملے گی مانیں گے, جو ٹکرائے گی گٹر میں پھینکیں گے, پر صحابہ کی عظمت کو سلام کرتے رہیں گے. کسی تاریخ میں اتنی اوقات نہیں کہ صحابہ کو داغدار کرے, کیونکہ صحابہ تاریخ والے نہیں ہیں, صحابہ تو رب کے قرآن والے ہیں, سرکار کی زبان والے ہیں. صحابہ پہ اعتراض کرنا تو قرآن چلے گا یا حدیث چلے گی, اور وہ قرآن ہی نہیں جو صحابہ نے نہیں دیا, وہ حدیث ہی نہیں جو صحابہ نہ دے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ چلیے جی. فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور ہم نے نازل کیا فرقان, یعنی یہ جو قرآن ہے نا یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے.
حق اور باطل میں اچھا سوچ کے بولے، فرق کرنے والی یا گڈ مڈ؟ فرق کیسے ہوگا؟ پچھلی پوری صورت میں منافقوں کا رد آیا یا نہیں آیا؟ یہودیوں کا رد آیا یا نہیں آ رہا؟ اب یہ عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو جو باطل فرقے ہیں قرآن ان میں اور حق والوں میں فرق کرنے آیا ہے۔ آج جو مولوی فرق کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ تھوڑا کرو، ہاتھ تھوڑا کرو، ہاتھ تھوڑا کرو، ایسا کچھ نہ کہنا، ایسا کچھ نہ کہنا۔ تو یاد رکھیے، ہاں آج کل تو مولویوں کی تعریف ہوتی ہے، ایسے پیروں کی تعریف ہوتی ہے، فلاں پیر صاحب تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں۔ میں مشرف کے دور میں گرفتار ہوا اور میاں والی مجھے لے گئے جیل میں، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ڈی ایس پی صاحب آ گئے اور میں تلاوت کر رہا تھا قرآن کی، تو مجھے کہنے لگا یہ قرآن کہتا ہے کہ شیعوں کے خلاف بولو؟ میں چپ کر کے بیٹھا رہا، پھر بولا، میں نے پھر ایسے اٹھا کے اوپر کر دیا، میں کہا یہ کہندا ہے انہاں دا ککھ بھی نہ چھڈو، میں کہا ہن ٹھنڈ پئی تینوں، پھر چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ آج کل بھی میری 3 فائلیں بنی ہوئی ہیں، ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے، دوسری میرے سی ٹی ڈی گجرانوالہ میں ہے، اور تیسری یہاں صفدر آباد تھانے میں پہنچ چکی ہے۔ مجھے ان کے 3-4 مرتبہ فون آئے ہیں، میں انہوں نے آخیا مینوں دس کے آیا جی، کیونکہ تسی اچانک 2-3 گڈیاں لے کے آ جاؤ گے میری وہ سائن کران تے پنڈ والے ڈر جانا بھی ساڈا مولوی بڑا خطرناک ہے۔ حالانکہ ایسی گل ہے، میں انہاں دے ریڈار تے رہنا جتھے بھی رہواں، میری رپورٹ انہاں بیچارے نے کرنی ہوندی ہے، اور میرے کو 2-3 مہینے بعد سائن بھی، اور پھر فون کر کے پوچھتے ہوندے نے اج کل کتھے ہو؟ یہاں تو میری ماں نے بھی کدے نہیں پوچھا جنہیں پولیس والے پوچھتے ہیں۔ یہ تمہیں تاں دس دیتا بھی کل کو گڈی شڈی اتنے آ جائے تو تسی ایویں ہی میں پریشان ہو، پتہ نہیں ساڈا مولوی چوری چ پھڑیا ہوا ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ، چونکہ میں پورے ملک میں تقریریں کرتا ہوں تو جو خطیب مولوی ہوتے ہیں ان کی فائلیں بنی ہوتی ہیں پہلے سے، اور میری چونکہ بنی ہوئی ہے تو جس میں ضلع اور تحصیل میں رہتا ہوں وہاں کے تھانے والوں سے رپورٹ لی جاتی ہے کہ مولوی سیف اللہ صاحب یہاں رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، کسی نے ہجے لڑیا تو شکر کرو پلوان صاحب والی رپورٹ اتنے کوئی نہیں گئی۔ اور اس لڑائی کا نہیں، لڑائی سے مراد ہے وہابیوں سے تو نہیں لڑا، شیعوں سے تو نہیں لڑا، جو بندیوں سے تو اس لڑائی کا ذکر ہے۔ یہ تو ہماری بھائیوں والی بات تھی۔ اچھا جی، والفرقان، تو قرآن نازل ہوا ہے حق اور باطل میں۔ جزاک اللہ۔ فاروق اعظم حضرت عمر کون تھے؟ حق اور باطل میں۔ بے حیاؤں کو حضرت عمر اچھے نہیں لگتے، اور غیرت مندوں کا حضرت عمر کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ بس ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ایک مسئلہ تو مکمل ہو گیا، اب آگے چلیے جی۔